अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सैफरी की मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर गौर करना है। अपने नुमाइंदे अजहर जावेद से हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है लंदन में और इजलास में और किन अहम उमूर पर बातचीत होगी। अजहर, इन मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के इनखलाब की बाद की सूरत हाल पर गौर करना सिर्फ मकसद है या कुछ और अहम उमूर भी हैं जो इन मुज़ाकरात में डिस्कस होंगे? जी शाजिया, ये बड़े अहम मुज़ाकरात हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बरतानिया तीनों के जो अहम वफूद हैं वो इसमें शरीक हैं। पाकिस्तानी सदर जनाब आसिफ अली जरदारी, अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई और बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून की मुलाकात गुज़िश्ता रात डिनर पे हुई। ये मुज़ाकरात बरतानवी वज़ीर आज़म का जो हॉलीडे होम है जो बकिंगम शायर में वाक़या है, चेकर्स में, ये हॉलीडे रेजिडेंस है, यहाँ पे हो रहे हैं। तमाम जो वफूद है पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों वो यहीं पे ठहरे हुए हैं और ये गुज़िश्ता रात जो डिनर पे जो गैर रस्मी मुज़ाकरात थे वो तीनों ममालिक के वफूद में हुए और तीनों ममालिक के वफूद में जो बाकी डेलीगेशंस हैं जिसमें आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान और बरतानिया की जो आला क़यादत है वो भी इसमें शरीक हुई। गुज़िश्ता रात के जो इशाइया था उसमें अहम इसके जो फॉर्मल जो डायलॉग्स हैं वो आज सुबह यहाँ पर बरतानवी वक्त के मुताबिक तकरीबन 9 बजे के करीब शुरू होंगे और इसमें जो अहम एजेंडा है वो अफगानिस्तान का है। वहाँ से जो इत्तेहादी फौज का इनखला है उस पर बात की जा रही है। इसके अलावा जो तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है। इतलात यही है कि अफगान जो तालिबान है उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक रोजा मुज़ाकरात हैं? जी, बेसिकली ये 2 रोजा मुज़ाकरात है जिसका गुज़िश्ता रात से आगाज हुआ। इनफॉर्मल मीटिंग जो थी ये तीनों सरबराहान है जो मुमलिकत है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बरतानिया, इनके दरमियान हुई और काफी एजेंडा जो है वो तय हुआ। गुज़िश्ता रात को कहने को इन्हें गैर रस्मी मुज़ाकरात कहा गया, लेकिन तमाम जो वफूद के जो लोग हैं वो बैकग्राउंड में मुसलसल बिजी रहे और तमाम जो मुज़ाकरात के जो एजेंडा है उसको फाइनलाइज किया गया और आज ये तवक्को है कि कोई मुश्तरका एलामिया जो है वो तीनों की तरफ से सामने आ सकता है और ये भी इतलात है कि तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर। और चेकर्स जो बरतानी वज़ीर आज़म का हॉलीडे होम है, ये पाकिस्तानी वफ़द भी वो रात भी यही गुजार रहा है और इसके बाद ये अलग सुबह ये मुज़ाकरात यहाँ पर दोबारा शुरू होंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत भी यहाँ पर मौजूद होगी। इसके अलावा बरतानवी जो महकमा खारजा है, इसके अलावा यहाँ पे उनकी आला फौजी क़यादत है वो भी इसमें मौजूद होगी। इस तरह ये बड़े अहम से फरीकी मुज़ाकरात है जिसमें बरतानवी अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौज के इनखला का मामला भी सरकार प्रायोरिटी पे होगा। अच्छा अजहर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और ये तो आप जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बरतानिया के मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा हटके सवाल करूंगा क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब से भी सदर साहब की मुलाकात मुतवक्को है। कुछ समझ में आ रहा है, आपको बात हुई कुछ सोर्सेज से कि क्या दोनों लीडर तय करने की कोशिश करेंगे? समी साहब, सूरत हाल ये नजर आ रही है कि अब तक की जो हमारे सोर्सेज की इतलात हैं ये मुलाकात होती नजर नहीं आ रही। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन है, लेकिन जो मेरी बात हुई गुज़िश्ता रोज भी वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक यहाँ पर मौजूद थे, 2 दिन रहे, लेकिन वो जो मेरी उनसे आफ्टी रिकॉर्ड भी बात हुई, इसके अलावा उनसे जो गुफ्तगू हुई उनसे यही नतीजा निकल रहा था कि वो काफी मायूस नजर आ रहे थे कि उनकी भी मुलाकात अल्ताफ हुसैन साहब से नहीं हो सकी। इस तरह वो जो एक कोशिश थी कि दोनों के दरमियान ये मुलाकात होती, आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान, वो बहुत इस वक्त मुश्किल है क्योंकि राब्ता कमेटी के अरकान भी यहाँ पर लंदन आए हुए हैं, खासतौर पर उन्हें बुलाया गया है और यहाँ पर जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके कैंप की तरफ से अभी तक इस बारे में उनसे कोई राब्ता बाकायदा तौर पर MQM से नहीं किया गया क्योंकि ये अफगानिस्तान के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सैफ की
اس میں بزی ہیں. لیکن جو رحمان ملک صاحب ہیں وہ کافی, جو میری گفتگو ہوئی اس میں کوئی حوصلہ افزا بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ اظہر جاوید. الطاف حسین بیمار ہے تو ہو سکتا ہے صدر آصف علی زرداری ان کی تیمارداری کے لیے جائیں. ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے سمیع صاحب, پاکستان کی مذاکرات میں شمولیت سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے بغیر وہاں پر امن جو ہے وہ ممکن ہے اور پوری دنیا کو یہ ماننا پڑے گا. دیکھیں یہ جیسے اظہر نے کہا مذاکرات بہت اہم ہے, اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جو افغانستان کا مستقبل کے لیے جو ریکنسیلیشن پروسیس ہے. اس میں جو افغانستان کے اندر پیس کونسل بنائی گئی ہے, برہان الدین ربانی کے صاحبزادے اس کے اب سربراہ ہیں ان کی ہلاکت کے بعد, وہ جو پیس کونسل ہے اس کے بھی کچھ لوگ اس میں شریک ہیں, اور بیسیکلی یہ طے کیا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے جایا جائے. دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ ہے افغان فوج کی ٹریننگ. افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ ابھی جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں, جبکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ٹریننگ ہے اس میں پاکستان کو حصہ ملنا چاہیے. اسی لیے جب تاجک ڈیفنس منسٹر ہیں افغانستان کے, وہ آئے پاکستان کے دورے پر, تو آرمی چیف نے بھی ان سے ملاقات کی اور یہ تاثر دیا کہ ہم بالکل جو صرف پشتون نہیں دوسرے گروپس کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں, اینڈ وی آر ولنگ ٹو ورک آؤٹ ود دیم. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں آپ نے بریک لینی ہے, آپ بریک لے لیں تو پھر اس کے بعد اس پر گفتگو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوگا؟ اس حوالے سے حامد کرزئی صاحب کا جو انٹرویو گارجین میں چھپا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 2 پوائنٹ خاص طور پر اس میں ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ طالبان نہیں ہے بلکہ بیرونی مداخلت ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کرزئی صاحب کہہ رہے ہیں جو 2001-2002 میں انہی کے انسٹال کردہ ہے. دوسری بات بھی بڑی دلچسپ کہی انہوں نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں علم کہ یہ جو باہر جانے کی بات کر رہے ہیں یہ اس لیے باہر جا رہے ہیں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا یا پھر انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم کسی غلط جگہ پہ جنگ لڑ رہے تھے. اب شازیہ اس کا یہ ہے کہ اب یہاں سے انہوں نے نکلنا تو ہے, اور نکلنے کی وجوہات زیادہ اب امریکہ کی اندرونی ہے, اس کی اپنی معیشت ہے, اور جو ظاہر اب یہ بھی اس کا اتحادی ہے جہاں پہ یہ سارا کھیل ہو رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال جو یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ طالبان سے ہاتھ ملائیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا مقصد تھا کہ طالبان, رجتیت, ماضی کی طاقتیں, اب انہی ماضی کی, اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماضی کی طاقت امریکہ زیادہ ہے یا رجت پسند زیادہ یہ ہیں یا وہ طالبان تھے جن کے ساتھ یہ ہاتھ ملا رہے ہیں. اور یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ ریجن جو ہے اتنی ڈیسٹیبلائزیشن کے بعد 10 سال کی جنگ کے بعد, ہم دیکھ چکے ہیں عراق کا ہمارے سامنے ایکسپیرینس ہے نا, وہ کہاں گیا. تو مقصد ان جنگوں کا یہی تھا کہ یہاں کے وسائل پر قبضہ کیا جائے, مگر افغانستان میں یہ بھی نہیں ہوا کیونکہ جنگ امریکہ نے کی اور بڑے ٹھیکے جو ہے وہ چائنا لے گیا کیونکہ ان کے پاس شاید اب اتنی انویسٹمنٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو یہ سارا جو فلاپ ہوا ہے ڈرامہ, ملینز آف لائف انہوں نے ڈسٹرائے کر دی, اور کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ کرزئی اور سب کو بٹھا کے ہاتھ جوڑ کے اپنی دم دبا کے یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. اچھا, میں پہلے تو جو قاضی صاحب نے انٹرپریٹیشن دی ہے نا, یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ حامد کرزئی صاحب نے جو یہ اشارہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اصل جو خطرہ ہے وہ انسرجنٹ سے نہیں, لیکن جو بیرونی ممالک افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, وہ ان کا اشارہ پاکستان کی جانب, نام نہیں لیا انہوں نے پاکستان کا. امریکہ مداخلت نہیں کر رہا, امریکہ کی کوئی مداخلت نہیں, جس نے 1.5 لاکھ فوج وہاں ڈالی ہوئی ہے وہ مداخلت نہیں ہے. عرض تو سن لینا, کیونکہ اسی انٹرویو میں آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ 2006 میں جب برٹش ٹروپس نہیں آئے تھے وہاں پہ, ہیلمند میں پیس تھا, زیادہ وہاں پر امن تھا, لیکن 2008 کے بعد صورتحال وہاں پر زیادہ خراب ہے. تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ صورتحال خراب زیادہ کیوں ہے. اسی اخبار گارجین میں جن میں ان کا وہ انٹرویو ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا نام نہیں لیا حامد کرزئی نے, لیکن وہ ایک پاسٹ پورا جو ٹریک ریکٹ ہے وہ سینچریز کی بات کر رہے ہیں, جو ہمیشہ جو افغانستان لگاتا ہے پاکستان پر, پہلے تو بالکل نام لے کر لگاتا تھا الزام. اب اس کانفرنس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ذکر تو کیا, لیکن کیونکہ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس کا نام نہیں لیا. لیکن میں آپ کو آتا ہوں اب دوسری جانب, اسی موقع پر جب یہ ہو رہے ہیں مذاکرات, تو ایک ٹیپ آئی ہے طالبان لیڈر کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں, احسان اللہ احسان ان کے ساتھ وہ عدنان رشید صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان فوج کی جو ضمانت ہے اس کو ہم نہیں مانتے. این اس موقع پر جس وقت جنرل کیانی وہاں پر موجود ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ میسج طالبان کے گروپس کی جانب کہ جناب آپ قاضی حسین احمد
اور میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو ہم ان کی گارنٹی مانتے ہیں. تو بیسیکلی وہ جو گروپس ہیں ایک بڑا اس کی ایک اسپیسیفک اس کی بڑی ایک اہمیت ہے. اس موقع پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کو بنایا جائے. اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں. طالبان کی ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ قطر بیسڈ وہ جو ریکنسیلیشن ایفرٹس ہیں اس کو نہیں مانتے, ہم ان ریکنسیلیشن ایفرٹس کو مانیں گے جو سعودی عرب کی بیکنگ سے ہو. تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب میں. اچھا, دوسرا ایک یہ چیز تھی کہ ریلیونٹ کون ہے, یعنی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل کیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف کرزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو بیان آیا یہ ان کو ریلیونٹ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو اور جو دوسری طاقتیں ہیں یہ میسج دیا گیا. اس کی ایک یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دوسرا جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایل او سی پر جو انڈین فرسٹریشن تھی جس میں انہوں نے پاکستان آرمی پر یہ الزام لگایا کہ جناب یہ گلے کاٹ کے لے گئے ہیں, انہوں نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی. ایک اور پھر ان دنوں ڈیولپمنٹ ہوئی جو ہیومن رائٹس ہمارا واچ گروپ ہے نا, اس نے ڈائریکٹ الزام لگایا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسیز پر کہ یہ منورٹیز کو قتل کروا رہی ہیں, جس پر آئی ایس پی آر کے اسپوکس مین نے یہ کہا کہ یہ الزام بالکل یہ غلط ہے کیونکہ یہ پاکستان فوج کی اسٹیٹ کوئی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے یہ کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کریں. اب میں جو ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ ہے میں اس پہ صرف یہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے جو ایلیمنٹ ہیں ایجنسیز میں وہ کسی طور پر انہیں سپورٹ کر رہے ہوں, لیکن یہ کوئی آئی ایس آئی کی اور پاکستان فوج کی اس وقت کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرے. تو بیسیکلی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ انہی بیک ڈراپ میں ہو رہا ہے. مختلف آئی این جی اوز کے نمائندوں کو دیکھیں جو پاکستان فوج پہ اٹیک کریں, ہماری کوئی ہمدردی اتنی ہے کہ وہ ہمارے ملک کی فوج ہے. اگر آپ دیکھیں ان کے جو پرو امریکن جتنے گروپس ہیں, جتنے ہیومن رائٹس کے یہاں ڈرامہ لگا ہوا ہے, حالانکہ ہیومن رائٹس کی جتنی بربادی ویسٹ نے یہاں کی ہے اور ان لوگوں اور ان طبقوں جنہیں ہم شوول سوسائٹی یا بلیک بیری ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے اب فوجوں اپنی توپوں کا رخ انہوں نے پاکستان آرمی کی طرف کر لیا. اگر کل امریکہ بہادر نے ان توپوں کا رخ اپنی سویلین ایلیٹ کی طرف کر لیا تو یہ ادھر بھی کر لیں گے. تو یہ ہمیں ایک ڈرامہ نظر آتا ہے کہ وہ کس پہ ریلائی کر کے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, مگر اٹس ویری کمپلیکس سچویشن. جتنا اس کو انہوں نے خراب کر دیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سٹیبلٹی اس ریجن میں ایک بہت طویل عرصے تک. اب بیسیکلی ساری صورتحال میں جب ہماری لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے تو اس بات کی نہایت شدید ضرورت ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے پاکستان کا, جو ہماری ڈومیسٹک جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کم از کم اس ایشو پر اس وقت جو ہماری فوج کے سربراہ اور پاکستانی حکومت کے اسٹیٹ کے سربراہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کو ان مذاکرات میں پوری سپورٹ دیں. اور یہ جو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں نا جس میں انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی فوج کو اس موقع پر, یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. ہم سب فوج کے جو سیاسی کردار ہے اس کے مخالف ہیں, لیکن فوج بطور انسٹیٹیوشن ضمانت دیتی ہے پاکستان کی اور وہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ایک نہایت ایک اہم جو چیزیں تھیں جس کے لیے میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میاں نواز شریف کی آپ بات کر رہے تھے, آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ اسلام آباد میں اپوزیشن جو ہے یہ دھرنا دینے کو تیار ہے. بظاہر دھرنے کا مقصد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خود مختار بنانے کا اعلان ہے. طاہر القادری نے تو لانگ مارچ کو کامیاب قرار دیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کا دھرنا کس طرح رنگ لائے گا, کیا ان کا دھرنا بھی کامیاب ہوگا, کیا ان کے ساتھ بھی مذاکرات کی کوشش کی جائے گی. بات کریں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے حسن ایوب. حسن, کیا کہتی ہے مسلم لیگ نون, وہیں بیٹھی رہے گی تب تک جب تک ان کے مذاکرات نہیں ان کے ساتھ ہوں گے, ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے؟ نہیں شازیہ, ایسی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک پروٹیسٹ ہے, بڑا سافٹ قسم کا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. جس طرح طاہر القادری صاحب نے جو پروٹیسٹ کیا تھا وہ تو ایک دھرنا اس قسم کا تھا کہ وہاں پر لانگ مارچ پر تو ہم 3 دن وہاں پر 4 دن ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی وہاں پر رہے, بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. یہاں پر کراچی سے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جو بنا ہے وہاں پر نیا بشمول جماعت اسلامی, وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کا جو ہے یہاں پر انہوں نے اکٹھا ہونا ہے پارلیمنٹ کے سامنے. پہلے 1 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا, اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 2 بجے کے قریب جو ہے یہ تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور پھر یہ الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے. یہ سٹ ان تھوڑی سی ہوگی اور پھر تھوڑی سی واک ہوگی, پھر الیکشن کمیشن میں جا کر یہ مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے. اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے آمادگی ظاہر کی مذاکرات کی تو پھر مذاکرات ہوں گے, اور اگر مذاکرات انہوں نے نہ کرنے چاہے تو پھر وہاں پر ہی یہ دھرنا دیں گے تھوڑی دیر اور پھر کر کے یہ واپس. بیسیکلی مسلم لیگ نون کے اعتراضات کیا ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر بھی مسلم لیگ نون کے کنسنسس سے بنا, ان سے بات کی گئی. اب مسلم لیگ نون کو اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن پر؟ نہیں, مسلم لیگ نواز کو چیف الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے.
یہ بیسیکلی جو کراچی میں ووٹر لسٹوں کی درستگی اور جو انتخابی حلقے ہیں، اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ کراچی میں احتجاج جاری ہے، تو اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو احتجاج ہے، یہ جو کراچی میں حلقہ بندیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے ہے کہ وہ یہ اب اسلام آباد میں اس احتجاج کو لے آئیں۔ ایبسلیوٹلی کریکٹ، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہی وہی ہے۔ بہت شکریہ حسن ایوب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی سمیع صاحب، یہ دیکھیں قادری صاحب کا جو بیان ہے وہ تو بڑا خوفناک ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب دھرنا جو ہے نا ہمارا، انہوں نے نہیں مانا، اب جو ہمارے ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ نہیں مانے، اور اب یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہر ضلع میں ہم دھرنے دیں گے، ہر ضلع میں ہماری۔ اور ایک انہوں نے بڑی ایک اور عجیب بات کہی کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں انہوں نے ویسے ہی انکشاف کرنے ہیں جیسا وہ پہلی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ انہوں نے کل یہ ایک بات کہی کہ اگر دھرنا وہاں پہ جاری رہتا تو اور میں لوگوں کو چھوڑ دیتا تو 5 منٹ میں ماشاء اللہ لگ جاتا۔ اور یہ پھر وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ اس وقت جو تمام قوتیں ہیں وہ پاکستان آرمی کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہیں، اور اس کا ایک مقصد ہے اس چیز کا کہ وہ وہاں پر یہ جائے کہ جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں یہ اصل سٹیک ہولڈر نہیں ہے یا ان کی کوئی اپنے ملک میں حمایت نہیں ہے۔ اس پر میرا خیال ہے مسلم لیگ نون نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کو اور افواج پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ جو گفتگو فرمائی ہے علامہ طاہر القادری صاحب نے، اور اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہو جاتی تو بھی یہ کوئی جواز تو نہیں بنتا مارشل لا لگا دیا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، نیولی فاؤنڈ لو جو ہے ڈیموکریسی سے مسلم لیگ نون کی، جنم ہی جن کا مارشل لا میں ہوا تھا۔ مگر میں کس بات پہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ وہ جس طرح منیر نیازی کا میں شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ یہ دھرنا، اس دھرنے سے کیا نکلنا ہے بھائی؟ کیا الیکٹرل صاف ہو جائے گا؟ آپ کی لسٹیں ٹھیک بن گئی، 4 سیٹیں آپ کو زیادہ مل گئیں، 2 MQM کو کم مل گئیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بات یہ ہے۔ اور یہ جو دھرنے قادری صاحب کر رہے ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جن مطالبات کو وہ آواز دے رہے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ کر سکتے ہیں، ان کا مقصد ہے یا نہیں، یہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ سٹوری۔ بات یہ کہ بند گلی میں کھڑے ہیں، کوئی ریئل ایشوز کو طرف ایڈریس نہیں کر رہا۔ ابھی کل کی خبر تھی کہ یہ جو اگلی گورنمنٹ آ رہی ہے، کیا یہ وزارت یہ کیئر ٹیکر بنائیں گے ہمارا بجٹ، یا کون بنائے گا اور کیسے بنائے گا؟ آئی ایم ایف سے اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شدید ڈی ویلیویشن کی بات کر رہا ہے، روپے کی ڈی ویلیویشن کی بات کر رہا ہے آئی ایم ایف، جو ہم رجسٹ کر رہے ہیں ابھی تک۔ یہ تمام ایشوز ہیں، اور یہ کیا ہے، ان کو ایک بات پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو اگلی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، یہ اگلے جھنڈے والی گاڑیوں میں کون بیٹھے گا، کون بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا وزیر اعظم۔ اس سے زیادہ اس سیاست یہ سوچ نہیں سکتے، اس سے آگے کی ان کی سوچ ہی نہیں ہے میرے خیال میں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے، ابھی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کی۔ ان احتجاج میں انہوں نے ایک اور نیا مطالبہ شامل کیا ہے، وہ کیا ہے، ایک بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے، اور اب مطالبات کی منظوری کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سروس اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مفت ادویات مہیا کرنا بھی اب ان کے مطالبات میں شامل ہے۔ ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہیں، سلیم شیخ ہمارے ساتھ ہیں۔ سلیم شیخ، یہ بتائیں کہ آئے دن ان کے مطالبات جو ہے وہ نئے سامنے آتے رہتے ہیں، اگر یہ ڈاکٹرز ہی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے، خود بھوکے ہو کر بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، تو مریض تو ایک بار پھر سے در بدر ہوں گے۔ جی شازیہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اب انہوں نے جو ہے پچھلے تقریباً 20 روز سے یہ آؤٹ ڈور کے باہر کیمپ لگا کر مریضوں کا علاج کر رہے تھے، وہ بھی ایک احتجاج ہی تھا، اور حکومت نے ان کے احتجاج کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، تو پھر انہوں نے کل جو ہے حکمت عملی تبدیل کیا، اور آج سے جو ہے صبح 10 بجے سے سروسز ہاسپٹل کے باہر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کیمپ لگائیں گے، اس میں بھوک ہڑتال کی جائے گی، اور وہ بھوک ہڑتال اس وقت تک ہوگی جب تک کہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، اور یہ انہوں نے اس بھوک ہڑتال کا نام دیا ہے تا دم مرگ بھوک ہڑتال۔ اور یہ جو اس میں نیا مطالبہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ شامل کیا گیا ہے کہ مریضوں کو جو ہے صحت معالجے کی سہولیات فراہم کرنا، یہ ان کی پرائرٹی میں شامل ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مریضوں کی سہولیات کے اعلان تک بھوک ہڑتالی کیمپ جاری رکھتے ہیں، یا پھر جو گجرانوالہ میں تشدد کیس میں جو ڈاکٹرز گرفتار ہیں اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں یا ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اپنا یہ بھوک ہڑتالی کیمپ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ بھوک ہڑتالی کیمپ تو لگایا گجرانوالہ میں جو ڈاکٹر گرفتار کیے گئے ہیں اپنے سینئر ڈاکٹرز کو مارنے پر، اس کی وجہ سے ہے۔ اور اب
یہ انہوں نے مریضوں کو اپنا ہتھیار بنایا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مریضوں کا ہتھیار کارگر ثابت تو آپ کو ہوتا کیا لگتا ہے کہ اب حکومت اب کی بار کیا ریئیکٹ کرے گی؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کرے گی یا ان کے حال پہ چھوڑ دے گی انہیں؟ جی حکومت کے نمائندوں سے ہماری بار بار بات ہو رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گجرانوالہ کے واقعے کو چھوڑ کر یہ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں اور جو جو جائز ان کے مطالبات ہیں وہ ہم تسلیم کریں گے. لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ کا جو واقعہ ہے اس میں جو ڈاکٹرز گرفتار کیے گئے ہیں اور اس کے واقعے کے بعد جن ڈاکٹروں کو برطرف اور جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کو بھی واپس کیا جائے تو پھر ہم جو ہے مذاکرات کریں گے. اس وجہ سے جو ہے مذاکرات ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں، اور آج اگر یہ مذاکرات اس کے بعد اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر اب دیکھنا یہ کہ حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکتی ہے یا پھر اسی طرح اس کو کنٹینیو رہنے دیا جاتا ہے کہ یہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے اور پھر حکومت اس کی طرف دھیان نہ دے. اس کا تو میرا خیال ہے رزلٹ 2 یا 3 دن تک آئے گا، کیونکہ آج اگر یہ کیمپ لگاتے ہیں اور موسم بھی خراب ہے، اگر بارش ہوئی تو پھر پتہ نہیں وہ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، اس کے بعد ہی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ آپ نے ڈاکٹرز کی ہڑتال بھی ہے، باہر علاج ہو رہا ہے بیٹھ کے، ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ میزلز یعنی خسرہ جو ہے وہ اب لاہور میں بھی بہت زیادہ اس کے کیسز ہیں، تو وہ جو بچے ہیں خسرے کے اور جن کو فوری ضرورت ہے ان کا کیا حال ہے اس وقت؟ جی وہ اس کے لیے جو ہے انڈور میں تو فیسلٹی ہے اور آؤٹ ڈور میں بھی فیسلٹی فراہم کی گئی ہے، اور یہ جو آؤٹ ڈور کے باہر کیمپ لگایا جا رہا ہے یہ 3 یا 4 اسپتالوں میں پراپر ہے، اور باقی جو اسپتال ہے وہاں پر ایسے جو ہے وہ کیمپ بھی نہیں لگائے گئے، اور جو کیمپ لگائے گئے اس میں بھی کوئی تھوڑے سے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، اور آؤٹ ڈور میں جو انتظامیہ ہے انہوں نے اپنے ڈاکٹرز بھی بڑھائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جن کو علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے خصوصاً جس طرح آپ نے خسرے کی بات کی ہے اس کے لیے 3 اسپتال ہیں لاہور کے جہاں پر خصوصی وارڈ قائم کیے گئے ہیں، جن میں چلڈرن ہاسپٹل ہے، میو ہے اور سروسز ہاسپٹل ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر بچوں کی بیماری ہے. اور چلڈرن ہاسپٹل میں جو وارڈ قائم کیا گیا وہ بھی اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ تاکہ جو لوگ بچے خسرے سے متاثرہ ہو کر آئیں تو ان کو علیحدہ وہاں پر رکھا جائے اور خسرے سے ریلیٹڈ جو بھی علاج معالجہ ہے وہ فراہم کیا جائے. اچھا یہ دوسرے شہروں میں بھی ہڑتال کر رہے ہیں ڈاکٹرز؟ جی ان کا تو یہ کہنا یہ ہے کہ پورے پنجاب میں کر رہے ہیں، لیکن بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے وہ آج صرف لاہور میں لگا رہے ہیں، اور جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کیمپ جو ہے پورے پنجاب میں لگائیں گے تو اس وقت بھی جو ان کے بڑے شہر ہیں جہاں پر وائی ڈی اے کی نمائندگی زیادہ ہے وہاں پر کیمپ لگائے جاتے رہے ہیں، اور جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر نہیں ہوتے. صحیح، بیسیکلی اسے گجرانوالہ واقعے کا رد عمل کہا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سلیم شیخ. اچھا شازیہ اس میں جو مطالبہ ہے ان کا بظاہر تو بڑا نیک مطالبہ ہے کہ دوائیاں دی جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے حکمران علاج کرواتے ہیں وہ اور جگہ ہے جہاں پہ عوام، اور وہاں پہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ مریضوں کا کیا، مریضوں کا حال ابھی چل کے دیکھ لیتے ہیں کسی سرکاری اسپتال میں، وہیں پڑے ہوں گے کوریڈور پہ. ہم یہاں پہ خبریں رپورٹ کرتے ہیں کہ فرش پہ مائیں بچے جان رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ مطالبہ تو جنون ہے اپنی جگہ پہ، مگر لیکن اگر یہ پھر قادری صاحب والا معاملہ ہے کہ مطالبہ کچھ آگے اور ہے اور مسائل اپنے لوگوں کو رہا کروانا ہے تو وہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل بات درست ہے کہ جتنے پیسے ہم صحت پہ خرچ کر رہے ہیں وہ شرمناک حد تک کم ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایون جو ان کے اپنے بڑے بڑے اسپتال ہیں جو 5 اسٹار ہاسپٹل ہم کہتے ہیں. اب مجھے یاد ہے سمی صاحب کے ساتھ ہم ایک رات بھاگتے رہے جس دن ان کے بچے کا اپنڈیسائٹس تھا، تو وہ وہاں بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. تو یہ اپنے لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکتے جہاں لوگ نوٹوں کی بوریاں لے کے جاتے ہیں ان سے علاج کروانے کے لیے، تو عوام کو کیا دیں گے. اس لیے میں جب بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوائٹ ریسنٹلی جو ہسٹری میں ہم دیتے ہیں کہ شیوز جو خود بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، 37% آف جو بجٹ ہے اس نے وہ صحت ہاؤسنگ اور اس کو دیا، اور پاکستان میں بھی یہ مثال دی جا چکی ہے. اور جب تک یہ نہیں دیا جائے گا لوگ اسی طرح تلف ہوتے رہیں گے، لوگ ٹریٹیبل ڈیزیز سے مرتے رہیں گے اور یہ اپنا علاج کروائیں گے اپنے مہنگے جمہوری ہسپتالوں میں یہ علاج کروائیں گے جہاں پہ 10-15 ہزار ایک رات کی فیس ہے. وہاں پہ یہ اپنا علاج جمہوری علاج کروائیں گے اور آمریت ہوگی، بدترین آمریت ہوگی سرکاری اسپتالوں میں جہاں دوائی بھی نہیں ہوگی. یہ راستہ ٹھیک ہے کہ احتجاج وہ کر رہے ہیں جو جہاں تک بات ہے نا سروس سٹرکچر کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ان کا احتجاج بالکل درست ہے، وہ ان کو کرنا چاہیے. باقی جو انہوں نے یہ ڈیمانڈ شامل کی ہے نا کہ مریضوں کو جی فری ادویات دی جائیں، ان کا اس ڈیمانڈ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف عوامی جذبات پر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسے سلیم شیخ نے کہا نا کہ وہ گجرانوالہ میں جو واقعہ ہوا تھا ان ڈاکٹرز کو رہا کروانا چاہتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا
کہ ٹھیک ہے سروس سٹرکچر پہ تو وہ بات کرے, لیکن اگر ان لوگوں کو جن کو پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ہاسپٹل کے ایم ایس کے کمرے میں گئے اور جا کے جو انہوں نے غنڈہ گردی, میں لفظ استعمال کروں گا, جو ہمیں ٹی وی پہ نظر آیا, وہ جو انہوں نے اختیار کیا, اس کے بعد وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. اگر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایک راستہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی آئے اس طرح واقعہ کرے اور اس کے بعد اس کی جو تنظیم ہے وہ ہڑتال کرے. میں تو جو ینگ ڈاکٹرز جو یہ ہڑتال کر رہے ہیں, اگر اس وجہ سے ہڑتال کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے. کیا اخلاقی طور پر ان ڈاکٹرز کو ان کی حمایت کرنی چاہیے؟ کیا وہ پیشے سے آپ کو ڈاکٹر نظر آتے تھے؟ یہ تو بہت اچھی سمیع صاحب نے بات کی, مگر یہاں روایت کیا ہے؟ کوئی پکڑا گیا اربوں روپے لے کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور آپ کے ریاستی ادارے دیکھتے رہ جاتے ہیں. آپ کیا روایت قائم کرتے ہیں حکمران اوپر بیٹھ کے؟ آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں؟ جب آپ ہمیں خبر ملتی ہے, آپ کا ایک ادارہ کہتا ہے فلاں اتنے بلین لے کے تو جناب سرحد کراس کر گیا, اب وہ واپس بھی نہیں آ رہا. جب یہ آپ کلچر اوپر طے کرتے ہیں, آپ ایک ایگزامپل طے کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ بھئی اگر آپ بلیک میل کر سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, یو کین گو اسکاٹ فری, آپ بھی آسانی سے نکل سکتے ہیں. تو جب تک اوپر کے لیول پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی مؤثر نہیں ہوتی تو یہ درمیانے جو مڈل ٹیئرز ہیں ہماری سوسائٹی کی, یہ جو ادارے ہیں, یہاں بھی اسی طرح زبوں حالی رہے گی. اس کا مطلب میں نے چھوڑ دیں؟ پھر نہیں چھوڑ دیں یا پکڑ لیں, جس طرح آپ نے آصم ملک کو چھوڑ دیا, نہیں چھوڑ دیا, آپ فیوچر کنسرن والے کو نہیں چھوڑا, توقیر صادق کو نہیں چھوڑا. آپ مجھے بتائیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے چوروں کو چھوڑ دو, چھوٹے چوروں کو پکڑ لو. اس طرح سماج میں نہ عمل ہوتا ہے, نہ قانون کی عملداری ہوتی ہے, نہ قانون کی عملداری ہوتی ہے. سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. یہاں نیچے کتنی سختی کر رہے ہیں, اوپر سے بندے آپ نے بگائی جا رہے ہیں, تو اس طرح بدعنوان لوگوں کا تحفظ کر رہے ہیں, بدعنوان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں. نہیں, جو جتوئی صاحب جنہوں نے قتل کیا تھا وہ بھی پکڑے گئے, دبئی سے واپس آ گئے ہیں, توقیر صادق کو بھی پکڑ لیا. وہ آپ کی ایگزیکٹو نے نہیں پکڑوائے, چلو جس کا آپ بہت زیادہ آپ سے کہتے ہیں نا ادارے اوور سٹیپنگ کر رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے وہ کر رہے ہیں, انہوں نے پکڑوائے ہیں. اچھا بھئی, اچھا ڈاکٹر چلیں آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھیں. نہیں, جہاں آپ نے توقیر صادق کو چھوڑا, ڈاکٹر کو بھی چھوڑ دیں یار. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کینسر کی. آج کینسر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کینسر کے بارے میں آگاہی دی جائے گی اور اس کے علاوہ ملک میں کہاں کہاں تقریبات ہوں گی, اس پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان شوکت خانم سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, ٹیلی فون لائن پر, چیف ایگزیکٹو ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہم سے بات کریں. یہ بتائے گا کہ آج اسپیشلی کوئی تقریبات ہوں گی, اویئرنیس کیمپینز چلائی جائیں گی, کوئی آگاہی مہم آپ لوگوں نے کچھ پلان کیا ہے آج کے دن کے لیے؟ السلام علیکم جی. تقریباً تمام ادارے جو کینسر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے مختلف انداز سے اس کینسر ڈے کو مناتے ہیں یا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں پتہ چلے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے جو موجود ہے اور جو جس کے بڑے خطرناک اور تباہ اثرات ہوتے ہیں. انسان پہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن سارے خاندان کے اوپر بھی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بڑا نیک کام کیا آپ نے, یہ جو سارا ادارہ بنایا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو پاکستان میں کینسر کی اکرنس ہے اس کے لیے جو ہمارے ہاں موجود ہے فیسلٹیز, کیا وہ اتنی ہیں کہ ہم ان سے کیٹر کر رہے ہیں, یا کمی ہے تو کتنی کمی ہے, اور کیا نجی لیول سے ہٹ کے سرکاری سطح پہ ہمیں ریفارمز انقلابی طور پہ نہیں کرنی چاہیے صحت کے لیے؟ یقیناً جی, دیکھیں جو ہماری کیپیسٹی ہے, جو فیسلٹیز موجود ہیں, وہ جو موجودہ برڈن اور بوجھ ہے اس کے لیے یقیناً کم ہے. سارے نجی اور سرکاری ادارے مل بھی جائیں تو جو ہماری موجودہ فیسلٹیز ہیں اس میں جو موجودہ کینسر ہے اس ملک میں, ہر سال میں جو انسیڈنٹ کینسر ہے, نیا کینسر ہے, وہ اس کا خاطر خواہ اچھا ماڈرن علاج کرنا اس وقت ناممکن ہے. تو اس میں صرف علاج پہ نہیں بلکہ ارلی اویئرنیس پہ اور پریونشن کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں پریونشن اگر 1 روپے سے ہوتی ہے تو ٹریٹمنٹ 100 روپے سے ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, پبلک ہیلتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آپ نے بتایا کمی بہت ہے, کیا آپ کو بھی لوگوں کو ڈینائی کرنا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی لمیٹڈ فیسلٹی ہے, حالانکہ آپ بہت نیک کام اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو بے نیل و مرام واپس جانا پڑتا ہے آپ کے ہسپتال سے بھی؟ ہر جگہ سے جی, ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق ہم ان ڈیزیزز کو پرائیورٹائز کرتے ہیں, ان کینسرز کو, ان سٹیجز کو جن کا خاطر خواہ یا زیادہ اچھا علاج ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور ملک بھر میں, اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے, میں آپ کو بتاؤں سارے دوسرے ادارے جو خدمت کر رہے ہیں, میں ان کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں, ان کو سراہنا چاہتا ہوں. بڑے مشکل حالات اور منیمل ریسورسز کے ساتھ بہت سارے مختلف ادارے کینسر کا علاج کرنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ یہ جو اس سال کا جو کینسر ڈے ہے
اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو میسج رکھا ہوا ہے ڈسپیلنگ متھس اینڈ پرسیپشنز، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر عام آدمی کی آپ کنزمپشن کے لیے یہ بتائیں کہ کیا طریقہ کار یا کیا پریکاشنز ہیں جو کسی بھی آدمی کو اختیار کرنے چاہیے کہ جس کو بر وقت پتہ چل سکے اسے کہ اس کو کینسر ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اگر اس بیماری کا آغاز میں پتہ چل جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا، تو کیا حفاظتی تدابیر عام آدمی کو لینی چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں کینسر کے حوالے سے بہت سی متس ہیں، آپ نے ایک کا ذکر کیا، میں 2-3 اور کا بھی ذکر کروں گا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کینسر کو پریونٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کسی طرح سے ہونے سے ہی روک دیا جائے، تو وہ سب کینسر کے لیے ممکن نہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم تمباکو، سگریٹ، ان چیزوں کا استعمال کم کر دیں یا ختم کر دیں تو 4, 5, 6 جو بڑے بڑے کینسرز ہیں ان کی انسیڈنس میں بہت فرق پڑے گا۔ سب سے بڑا لنگ کینسر، منہ کا کینسر، لیرنگس اور ٹریکیا کا کینسر۔ تو اگر میں ایک میسج دے سکوں جو آپ کے وساطت سے باہر پہنچ سکے، عوام تک پہنچ سکے، لوگوں تک پہنچ سکے، تو وہ یہ ہے کہ خدا را تمباکو نوشی اگر کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں، جو آپ کے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیے۔ اس کے علاوہ کینسر کی پریونشن میں جی ہیلتھی لیونگ یا ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے اس کا بھی رول تصور کیا جاتا ہے۔ ویل راؤنڈڈ ڈائٹ ہو جس میں فروٹس ویجیٹیبل زیادہ ہوں، گوشت کی مقدار تھوڑی کم ہو، اور ایکٹیویٹی شامل ہو، چلنا پھرنا شامل ہو، وزن پہ کنٹرول شامل ہو، یہ چیزیں بھی تصور کی جاتی ہیں کہ اوور آل بہتر صحت اور شاید کینسر کے چند قسم کے کینسر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کچھ ویکسینیشن موجود ہیں، موجود ہیں جی آپ کی آواز بیچ میں کٹ رہی تھی۔ کچھ ویکسینیشن موجود ہے، جس طرح ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے، اور اس کے اثرات ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں آلریڈی۔ اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو ہیپاٹائٹس بی کی شرح میں تھوڑا کمی کی طرف ٹرینڈ موجود ہے۔ تو ایک تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے کچھ کینسرز ایسے ہیں جس میں آپ پریونٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے ارلی ڈیٹیکشن کرنی ہے تاکہ بہتری کا چانس ہو۔ اچھا، یہ بھی میں تھوڑا کلیئر کر دوں، کئی دفعہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو لازمی کیور ہوگا، ایسی بات نہیں، لیکن کیور کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک کینسر جو سٹیج 1 یا سٹیج 2 پہ ہے، اگر اس کے کیور کے چانسز 80-90% ہیں تو پھر 3 اور 4 میں وہ 40 اور 10 اور اس کے نیچے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ اگر کوئی اسپیسیفک سوال ہو تو اس کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ سے اور بات نہیں کر سکے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک بار پھر سے وہ لوگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہ لوگ چھوڑ دیجئے، اور کیونکہ اچھی صحت ہی اچھی زندگی کی ضامن، اگر آپ ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں اس کے لیے اچھی صحت بہت ضروری ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے کچھ مزید خبریں شیئر کریں گے۔ صاحب آپ کے پاس آج کیا ہے بتائیں؟ شاید یہ سٹوری کا تعلق تو اسپین سے ہے، مگر اس سٹوری کے آئینے میں شاید ہم بھی اپنی شکل دیکھ لیں اور کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ اسپین کے 2 بڑے اخباروں نے ایک بڑا سکینڈل شائع کیا ہے۔ جو سکینڈل یہ ہے کہ جو ان کی رولنگ پاپولر پارٹی پی نام ہے اس کا بھی، اس نے جو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے بزنس مینوں سے جو ہے وہ پیسے لے کے تو ان کو ٹھیکے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے تو جب یہ سکینڈل آیا تو انہوں نے اس سے ڈسٹنس کرنے کی، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے کہ جی ڈیموکریسی جب چلتی رہے گی تو ٹھیک، جہاں بہت عرصے سے چل رہی ہے، بڑی محکم ہے، یہ وہاں کی سٹوری ہے، انہی کے اخباروں میں آئی ہے، میرے کہنے پہ لگی بھی نہیں ہے، انہوں نے خود لگائی ہے۔ تو شازیہ بات یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب نکلے ہیں اس میں سے جو اس میں۔ اچھا، اس کے بعد سرویز ہوئے تو پتہ چلا کہ 97% لوگ جو ہیں وہ اس پولیٹیکل سسٹم اور اس نظام پہ اپنے ڈسٹرسٹ کا اظہار کریں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ ان سرویز میں جو انہی کے سروے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز حکمرانی نہیں کرتے۔ ایک نان الیکٹڈ ٹائنی سی مائنورٹی ہے جو بینکرز ہیں، جن کے آگے سے یہ ملازم ہیں، جن کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ جیت کے آتے ہیں۔ تو اب ساتھ ایک کوسچن اور ایشو کھڑا ہو گیا کہ وہاں پہ ریسیشن ہے، اور وہ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریسیشن میں آپ پے کریں، حالانکہ جو سرکار کا اور عوام کا پیسہ تھا اس سے وہ انہوں نے بزنس مینوں کو بچانے کے لیے دے دیا، اور اب اس کا جب قرضہ ادا کرنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں عوام دیں۔ ایک طرف یہ کرپشن کے سکینڈل کہ جس میں ان کی اپنا ایک فائنانس کا ایک جو خزانچی ہے اس کی جو ایک بک ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ اس میں اب جو
प्रेसिडेंट हैं इस बैंक के, जो सेंट्रल बैंक है वो द्रागी, वो जा रहे हैं और उनकी एक मीटिंग होगी स्पेन वालों से। ये मीटिंग बड़ी दिलचस्प है, इसमें कोई साफ़ी नहीं होगा, इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और अंदर वो ये बात करेंगे कि इस मौके पे ये जो आपकी करप्शन सामने आ रही है, इससे जो हम आवाम से कहते हैं कि आप कुर्बानी दें, आवाम कुर्बानी दें, और जो कार्टल्स हैं वो दिहाड़ी लगाएं। तो ये जो दिहाड़ी लगाने का सिलसिला है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, वो ये जहां पुख्ता है ना पुख्ता है, काम एक ही है कि जाते हैं और जाके फिर मुख्तलिफ बिजनेस जो हैं उनकी तरवीज के लिए, उनके इजाफे लिए काम करते हैं। और ये कहानी यूं लगेगी कि जैसे शायद अफ्रीका की भी है, पाकिस्तान की भी है और स्पेन की भी है। सही, जहाँ अच्छा शादिया, मेरे पास स्टोरीज तो दो हैं आज। एक तो जो हमारे बड़े नॉन बॉक्सर हैं मोहम्मद अली, वो अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात इस वक्त गुजार रहे हैं, 71 ईयर्स उनकी एज हो चुकी है। उनका मोहम्मद अली कले के नाम से भी जानते हैं, बॉक्सर बड़े ज़बरदस्त थे, 3 दफ़ा हैवी वेट रहे। तो अभी उन्होंने, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि वो अब बिल्कुल कोमा में चले गए हैं और ही कैन डाई एनी मोमेंट। तो उनके भाई ने ये बताया कि मोहम्मद अली ने जब वो बेहोश हो रहे थे उससे पहले, जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैंने इस दुनिया में जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की मेरे अल्लाह ने मुझे वो दिया, और अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, मुझे कोई किसी किस्म की दर्द नहीं हो रही। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कुछ दिखा सकें उनका जो बॉक्सिंग, और अब मेरे ख्याल में आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, बड़े मशहूर गाने भी आए थे इनके, और इनकी जो बड़ी ज़बरदस्त फाइट्स थी, जो फ्रेजर को हराया इन्होंने, जॉर्ज फोरमैन को हराया। लेकिन पहली दफ़ा ये 1960 में बने थे, ओलंपिक इन्होंने जीता था। फिर उसके बाद ये मुसलमान हो गए और इनको फिर जेल भी भेजा गया। एक और उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो कोई फ़ौजी सर्विसेज के लिए जाएंगे, तो ये जेल में भी रहे। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने वो इनका काम था इंटेग्रिटी वाला। तो 84 में इनको पार्किंसन की बीमारी हुई थी। उसके बाद से ये बहुत सारी जो इस तरह की हैं, जैसे रफ़ाई काम है उसमें, उनमें वो मसरूफ़ रहे। बड़ा नाम था, मैं याद है मुझे, छोटे से हम थे तो इनकी फ़ाइट्स बड़े गौर से देखते थे। तो मुझे वैसे शर्फ हासिल है, मेरी इनसे मुलाकात हुई जब पाकिस्तान ये आए थे। मैं तब एक और शादी इदारे में था, इनकी एहलिया भी इनके साथ थी। तो ये एक हाउस होल्ड नेम थे उस ज़माने में, और 3 दफ़ा इन्होंने टाइटल जीता। और ये यूँ समझे कि पाकिस्तान, पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड थी उसमें कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं थी जो इससे ज़्यादा पॉपुलर हो जब ये खेल रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा नाम था। तो ये अब दूसरी मैं जो स्टोरी है वो, क्योंकि काजी साहब ने जो ये बात कही है ना, जिसमें इन्होंने डेमोक्रेसी के हवाले से बात कही, ये बिल्कुल ठीक बात कही है। जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं अल गोर, उनकी नई किताब एक आई है मार्केट में जिसका नाम है द फ्यूचर, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कॉर्पोरेशंस हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को हैक कर लिया है। लेकिन उसमें उन्होंने ये बड़ी दिलचस्प किताब है ये, उसमें उन्होंने ये बताया कि इसको हम वापस कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मिडिल क्लास है वो इसको सिर्फ इसी सूरत में बाहर रहते हुए भी वापस हासिल कर सकती है, और उसका बेस्ट जो यूज़ है वो इंटरनेट है। बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं उनका जो, क्योंकि वो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, सारी सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं, तो चीज़ें बाहर नहीं आती। लेकिन अब ब्लॉगर्स आ गए हैं, अब ट्विटर्स आ गए हैं, तो अगर जो आदमी है अगर उसमें जाए, और यूरोप की और अमेरिका की उन्होंने मिसाल दी है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो गालिबन कॉर्पोरेशंस नहीं चाहती थी डिस्कस हो, वो मार्केट में आए और उन पर बड़ी डिस्कशन हुई है। फिर उन्होंने ये किया है, बताया उन्होंने बेसिकली कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उसमें उनका जो प्रेशर उन्होंने कॉर्पोरेशंस के वो खुद देखे इक़्तिदार में, और जिस तरीके से वो लॉबिंग करते हैं। ये जिस तरह काजी साहब कहते हैं कि जो पैसा बहुत ज़्यादा सियासत में आ गया है, उस पैसे को ख़त्म करना सिर्फ मिडिल क्लास कर सकती है, और वो जो इंटरनेट है, जो ब्लॉगर्स हैं, जो ट्वीट्स हैं, जो फेसबुक है, जो सोशल मीडिया है, जो सेल फोन के हम टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, ये एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके ज़रिए जो डेमोक्रेसी जो असल जिस मकसद के लिए आई थी उसको वापस लिया जा सकता है, और अवाम के मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात उन्होंने ये कही, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो सियासत है वो बहुत सारे लोग अपना जो एजेंडा है उनका जाती, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले शायद नहीं था। इसीलिए लोग सियासत में वो वेलफेयर स्टेट्स भी बनी और सारा कुछ हुआ। तो नाउ अगेन लोग जो हैं, अगर वो इंटरनेट के जरिए इसमें प्रोसेस में शरीक हो, तो जो पैसे का अमल दखल है वो इसको खत्म कर सकते हैं। मैं इस बात में इजाफा करना चाहता हूँ, मिडिल क्लास तो बेचारी ऊपर जाने के चक्कर में होती है, पीछे वालों से जान छुड़ा रही होती है, ऊपर शामिल होना चाहती है, वो नहीं करेगी, वर्किंग क्लास करेगी। जो अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहे हैं लोग, जो मेहनत कश, जिनके खून पसीने से सारे, ये मिडिल क्लास भी बनी हुई है और अपर क्लास भी बनी हुई है, जब तक वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं होती, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। सही, आगे बढ़ते हैं और जाते जाते प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मौसम की अपडेट ले लेते हैं। मौसम की दोबारा आमद, मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर याकूब से। उमर, जिस तरह कल रात से लाहौर में बारिश हो रही है, लगता है कि सर्दी जो है वो जोरों शोर के साथ वापस आ रही है, कैसा मौसम है इस वक्त बाहर का?
جی شازیہ، بالکل جو لاہور کا موسم ہے اس نے بالکل سیاست کی طرح کروٹ بدلی اور ایک دم موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. جن لوگوں نے کپڑے پیک کرنے شروع کر دیے تھے گرم دوبارہ سے نکالنے پڑ گئے کیونکہ گزشتہ روز جو 11 بجے بارش شروع ہوئی تھی وہ آج صبح تقریباً 6 بجے تک جاری رہی ہے، جس کے بعد موسم جو ہے شدید ٹھنڈا ہو گیا اور اس ٹائم ٹیمپریچر جو ہے تقریباً 14 سیلسیس سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گا. آج زیادہ سے زیادہ 21 سینٹی گریڈ رہے گا اور آئندہ 2 دن تک بارش کا جو سلسلہ وہ جاری رہے گا اور بدھ کے بعد جو موسم ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہوگا. جی بہت شکریہ عمر جاوید آپ کا. سمیع صاحب آپ بھی 2 دن پہلے کہہ رہے تھے گرمی واپس آ گئی، گرمی واپس، لیکن کل رات لیکن بڑا احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1-2 مہینے ہوتے ہیں نا، اس میں موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ایک مردہ سیاست کو اتنے خوبصورت موسم سے کیوں مثال دیتے ہیں؟ یہاں تو وہی ہے، وہی حرکت تیز تار اور سفر آہستہ آہستہ. موسم کی اپنی خوبصورتی ہے، یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، سیاست اسی طرح وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں سے ضیاء الحق چھوڑ کے گئے تھے. اس لیے میرے خیال میں خلط ملط نہ کریں. صحیح، ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سمیع صاحب، قاضی صاحب آپ کا. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.